अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के सेंटर स्टेज में खुश आमदीद। 29 अगस्त को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ऐलान किया कि वो एक ऐसा अदारा बनाना जा रहे हैं जो सैलाब में इस वक्त जिस पाकिस्तान को सूरत हाल का सामना है, मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स के दरमियान जो है वो कोऑर्डिनेशन का काम करेगा। तो इसीलिए NFRCC नेशनल फ्लड रिस्पांस कोऑर्डिनेशन सेंटर जो है वो कायम किया गया। आज मैं उस हॉल में मौजूद हूँ जहाँ पर अब से कुछ देर में जो है वो इस इदारे का इजलास होने वाला है। पाकिस्तान में जो सैलाब की तबाहकारियाँ हैं वो अभी भी जारी हैं, अगरचे बहुत सारे इलाकों में इस वक्त जो बारिशों का सिलसिला है वो रुक गया है, सैलाबी पानी जो है वो कुछ इलाकों से निकल चुका है, लेकिन इस वक्त सैलाब का जो एपी सेंटर है वो सुबह सिंध जो है वो बना हुआ है। सिंध के इलाकों में इस वक्त भी सैलाबी सूरत हाल है, वहाँ पर लोगों के घर जो हैं वो डूबे हुए हैं, वहाँ पर जो है वो रेस्क्यू का जो अमल है वो अभी भी इस वक्त जारी है। फिर बहुत बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो वहाँ से जो है वो उनको नकल मकानी भी करना पड़ी है, अपने घर छोड़ना पड़े हैं, उनको भी जब ये पानी चला जाएगा तो फिर वापस जाना होगा। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और बलूचिस्तान में अब लोगों के लिए जो है वो ज़्यादा जो चैलेंज है हुकूमत के सामने वो इन लोगों की जो बहाली है, जो इनको रिलीफ देने का काम है उसको किया जाना है। अब ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो किस तरह से होंगी, ये चीज़ें बड़ी अहम है, क्योंकि इन सैलाब ने ये जो अभी पाकिस्तान में जो इस वक्त सूरत हाल का सामना है ये पाकिस्तान की तारीख के बदतरीन सैलाब समझे जा रहे हैं। 2010 में जो सैलाब आए थे उनको सुपर फ्लड्स का नाम दिया गया था, लेकिन अभी तक जो इब्तदाई अंदाजे और तखमीने लगाए गए हैं उनके मुताबिक ये जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें 2010 से भी ज़्यादा नुकसान हुआ है। ना सिर्फ जानी नुकसान और लोगों का जो नुकसान है, जो घर बार बह गए हैं वो ज़्यादा हुआ है, बल्कि इससे जो मईशत को नुकसान हुआ है वो भी ज़्यादा होगा। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही जो है वो बहुत ज़्यादा हुई है। सैलाब का पानी जो है वो अपनी तबाहकारियाँ करने के बाद अभी गुजर रहा है, लेकिन इसके बाद एक बड़ा चैलेंज ये भी है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको दोबारा तामीर जो है वो किस तरह से करना है। फिर इन सैलाब ज़दा इलाकों में इस बात का भी खदशा है कि कहीं बीमारियां जो है वो ना फैल जाएं। तो ये जो सैलाब की सूरत हाल है अब इसको मॉनिटर किस तरह से किया जा रहा है, किस तरह से जो है वो इस अमल को यकीनी बनाया जा रहा है कि ये जो मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स हैं वो जो इस वक्त काम कर रहे हैं उनकी कम अज़ कम तमाम कोशिशों को इस मरबूत तरीके से किया जा सके कि इसमें जो जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ वहाँ वो चीज़ें जो है वो पहुँचाई जा सकें, और कहीं ऐसा भी ना हो कि मुख्तलिफ जो इदारे हैं वो एक ही जगह पर जो है वो काम करते रहें। क्योंकि ये मत भूलिए कि जो सैलाब की सूरत हाल है इसमें एक तरफ तो जो है वो वफाकी हुकूमत है, फिर सूबाई हुकूमतें हैं जहाँ पर जो है वो दो सूबों के अंदर जो है वो ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के अंदर जो है वो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। फिर इसमें ज़लई हुकूमतें हैं वो भी काम कर रही होती हैं, क्योंकि बुनियादी ज़रूरत जो है जो जाकर जो एग्जीक्यूशन का काम है वो ज़िले हुकूमतों ने जो वो करना होता है। और फिर एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर जो इस वक्त है वो फलाही तंजीमें हैं, NGOs हैं जो इस वक्त रिलीफ का काम कर रही हैं। तो पाकिस्तान में इससे पहले भी NCOC का इदारा बनाया गया था, और NCOC के इदारे का भी मैंडेट जो है वो यही था कि वो इन तमाम जो मुख्तलिफ इदारे काम कर रहे हैं उनके दरमियान कोऑर्डिनेशन का काम करे। और उससे के अलावा जो पाकिस्तान में आपको याद होगा टिड्डी दिल के हमले हुए थे फसलों पर, तो उस वक्त भी जो है वो इसी तरह से एक इदारा बनाया गया था ताकि कोऑर्डिनेशन की जा सके सूबों और विफाक के दरमियान और मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स के दरमियान। सैलाब वाला काम थोड़ा सा पेचीदा है। सैलाब वाला काम पेचीदा इस वजह से कि इसमें जो है वो बाहर से भी जो है वो इंटरनेशनल एड जो है वो आती है, अक़वाम मुत्तहिदा इसके अंदर जो है वो इन्वॉल्व है, फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का इसके अंदर बड़ा कलीदी किरदार है, NDMA का किरदार है, सूबाई हुकूमतों का, ज़िली हुकूमतों का इसके अंदर जो है वो किरदार है, फिर सियासी मामलात भी आपको पता है हमारे मुल्क में जो है वो साथ साथ जो है वो चल रहे हैं। तो इन तमाम की तमाम कोशिशों को क्या यकीनी बनाया जा सकता है। तो आज का जो सेंटर स्टेज है वो NFRCC जो नेशनल फ्लड रिस्पांस कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है उसके इजलास से होगा, और फिर जो मुख्तलिफ जो स्टेक होल्डर्स हैं यहाँ पर जो नुमाइंदगी कर रहे हैं अपने अपने डिपार्टमेंट्स की, उनसे भी बात इन्हीं सवालात पर होगी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस पाकिस्तानी अवाम से इजहार यकजहती के लिए 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान में मौजूद हैं।
وزیر اعظم شہباز شریف کے ہمراہ انہیں آج نیشنل فلڈ رسپانس اینڈ کوارڈینیشن سینٹر میں سیلاب اور امدادی سرگرمیوں کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ اس موقع پر اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے کہا کہ سیلابی صورتحال میں پاکستانی عوام اور حکومت سے اظہار یکجہتی کرتے ہیں۔ اقوام متحدہ اس مشکل وقت میں پاکستان کی ہر ممکن مدد کرے گی۔ عالمی برادری سے مدد کی اپیل کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان اس وقت مشکل میں ہے، آگے بڑھیں اور مدد کریں۔ Pakistan needs massive financial support to respond to this crisis. That support is entirely necessary, and it is not a matter of solidarity, it's a matter of justice. This is the time to mobilize every goodwill in the world to support massively the Pakistani people in this dramatic hour. اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کے ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ ہمیں عالمی برادری کے تعاون کی ضرورت ہے۔ ریلیف اور ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار بھی کیا کہ سیلاب متاثرین کی امداد کو پوری شفافیت کے ساتھ ان تک پہنچایا جائے گا۔ پاکستان کی اس مصیبت کی گھڑی میں عوام کو ریلیف دلانے کے لیے اور جو ہمارے پل، ہزاروں سڑکیں اور ٹرانسپورٹ سسٹم، کمیونیکیشن سسٹم جو تباہ ہو گیا ہے، اس کی بحالی اور مرمت کے لیے جو کچھ بھی ان سے بن پڑا یہ کریں گے۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں وفاقی وزیر منصوبہ بندی اور ڈپٹی چیئرمین نیشنل فلڈ رسپانس کوارڈینیشن سینٹر جناب احسن اقبال صاحب۔ تھینک یو سو مچ۔ مجھے ضرور بتائیے کہ جو کس طرح سے جو ہے یہ کمیٹی جو ہے وہ کام کر رہی ہے، اور مین جو بہت سارے اسٹیک ہولڈرز انوالوڈ ہیں، صوبے بھی ہیں، مختلف وزارتیں ہیں، تو جو کوارڈینیشن کا کام ہے یہ کس طرح سے ہوگا؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو تباہی آئی ہے، جو کلائمیٹ چینج کیا ہے، بارش کی وجہ سے سیلابی صورتحال پیدا ہوئی، اس کا سکیل اتنا بڑا ہے کہ جیسے کہ جب جاپان میں سونامی آیا تھا یا امریکہ کی ریاست نیو اورلینز میں کیٹرینا کی ایک تباہی آئی تھی، تو اس وقت امریکہ اور جاپان جیسی ریاستیں بھی اس قدرتی آفت کے سامنے بے بس ہو گئی تھیں۔ تو اسی لیے اس وقت ہمارے سامنے بھی جو چیلنج درپیش ہے یہ بہت بڑا ہے اسکیل میں، اور اس کے لیے تمام وفاقی ادارے، صوبائی حکومتیں، این ڈی ایم اے، پی ڈی ایم اے اور مسلح افواج پوری طرح موبلائز ہیں۔ ضرورت اس بات کی تھی کہ اس پورے ریلیف ایفرٹ کو آپس میں مربوط کیا جائے تاکہ کسی جگہ ڈپلیکیشن نہ ہو۔ پھر جو ریکوری ہے اور ری کنیکٹیوٹی ہے اس کو بھی تیز کیا جائے۔ اس میں جیسے ہائی ویز ہیں، منسٹری آف پاور ہے، منسٹری آف گیس اینڈ ریلوے وفاق سے، اسی طرح صوبائی اریگیشن کے ڈپارٹمنٹ، تو ہر روز صبح ہم صوبائی حکومتوں کے ساتھ اور وفاقی حکومتوں کے ساتھ مل کر جائزہ لیتے ہیں کہ کیا دن کی صورتحال ہے۔ خاص طور پر جو فیڈریٹنگ یونٹس ہیں، کیونکہ یہ ایشو کہیں نہ کہیں پولیٹیسائز بھی ہوتا رہا ہے، خیبر پختونخوا کی بھی حکومت ہے، پنجاب کی بھی ہے، تو ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ کوارڈینیشن کا طریقہ کار وہی ہے کہ آپ کو وہ سپورٹ مل رہی ہے، اور خاص طور پہ یہ اہم اس بات اس وجہ سے ہے کیونکہ حالی ترمیم کے بعد وفاق کے پاس تو کوئی چیز ہے، لیکن صوبوں کے پاس اسپیشلی یہ جو رسپانس ریلیف دینا ہے اس میں تو زیادہ اختیارات اور زیادہ کام صوبوں کے کریں گے۔ دیکھیے، اگرچہ تمام گراؤنڈ کے اوپر ریسورسز صوبوں کے ہیں اور انہوں نے ہی اس کو فرنٹ لائن کے اوپر کرنا ہے، وفاقی حکومت کے جو محکمے ہیں وہ انہیں سپورٹ کر رہے ہیں۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کو ہم نے بار بار یہ کہا ہے کہ ہماری سپورٹ ان کے لیے انکنڈیشنل ہے کیونکہ یہ نیشنل کیلامٹی ہے۔ پنجاب اور کے بی کی جو صوبائی انتظام، ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ میں اس فلڈ رسپانس ایکٹیویٹی میں وفاق کے ساتھ یا ایک نیشنل جو رسپانس ہے اس کا حصہ بننے سے اس طرح کی ان کی چوائس ہے، لیکن انتظامی طور پہ صوبائی حکومتیں صرف ملک کی تمام اس سیٹ اپ کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہیں۔ سندھ کے اندر چونکہ اس وقت بہت زیادہ ڈسٹرکشن ہے اور وہاں پہ زیادہ کوارڈینیشن کی ضرورت ہے، کل ہم نے وہاں پہ جا کے نیشنل فلڈ رسپانس سینٹر کی ایک صوبائی کمیٹی بھی بنا دی ہے جس میں سندھ کے وزیر اعلیٰ اور جو ہمارے فلڈ رسپانس سینٹر کے لوگ ہیں اور دیگر صوبائی اور وفاقی اداروں کے لوگ ہیں، وہ وہاں پر بھی ایک کوارڈینیشن کو زیادہ مؤثر بنائیں گے۔ تو اس لیے الحمدللہ اس کا کوئی مسئلہ نہیں، جوائنٹ سروس پورے ملک کے اندر ہو رہے ہیں جس میں صوبائی حکومتیں
वफाकी हुकूमत, NDMA, PDMA और साथ में मुसल्लह अफवाज के नुमाइंदे उसमें शामिल हैं। अच्छा, एक क्योंकि सैलाब में अब फंड जो है वो एक बड़ा इशू बन जाता है और इंटरनेशनल एड भी पाकिस्तान को चाहिए, डोनेशन भी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म ने एक फ्लड के जो फंड हैं उनको ऑडिट का भी जो है वो कहा हुआ। देखिए, इस बारे में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने बहुत सख्ती से हिदायत की है कि जो हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स हैं ट्रांसपेरेंसी के उनको एडहेयर किया जाएगा और दुनिया की जो इस वक्त टॉप 4 अकाउंटिंग फर्म हैं उनमें से एक फर्म को लिया जाएगा जो हमारे तमाम रिलीफ के फंड्स की अकाउंटिंग करेगी और कौम के सामने उसकी रिपोर्ट पेश करेगी। और ये हमारा तहैया है कि जो भी रिलीफ के लिए और इमदाद के लिए एक रुपया या एक भी कोई डॉलर या सेंट या जिस करेंसी में कोई रकम, चाहे वो बैरूनी ममालिक से आ रही है, चाहे वो चीज़ पाकिस्तानी दे रहे हैं, चाहे हमारे अपने पाकिस्तानी भाई दे रहे हैं, उसको हम एक अमानत के तौर पे और नहायत शफाफ तरीके से, जैसे मैंने कहा कि सिर्फ हुकूमत का ऑडिट नहीं होगा, एक इंटरनेशनल टॉप दुनिया की बेहतरीन फर्म का ऑडिट होगा ताकि कौम को इत्मीनान हो कि जो पैसा हम दे रहे हैं वो मुस्तहक तक पहुँच रहा है और सही काम पर लग रहा है। आपके पास मनसूबाबंदी की भी वजारत है, कितना नुकसान प्रेसिडेंटेड है? इससे पहले कोई कुदरती आफत ऐसी नहीं आई जिसने इस स्केल के ऊपर नुकसान किया हो। हमारा इब्तदाई एक तखमीना था कि 10 अरब डॉलर से ज़्यादा हुआ होगा, लेकिन जो अब रिपोर्ट्स आ रही हैं हम कोई 13-15 अरब डॉलर का तखमीना अब उसको नज़र आ रहा है कि कम अज़ कम इतना है। और अभी कई इलाके सिंध के ऐसे हैं जहाँ से पानी नहीं उतरा और जब उतरेगा फिर अपनी शक्ल पता चलेगी। और इसी तरह जो ओवरऑल इकॉनमी है उसको भी तकरीबन 3% ऑफ GDP का धचका लगा है। ये तो उससे ज्यादा है जो 2010 के फ्लड में जो 2%। नहीं, बिल्कुल, ये तो स्केल 2010 के फ्लड से बहुत बड़ा है और इस वक्त तकरीबन 81 हमारे ज़िले हैं जो कैलामिटी हिट हैं और तकरीबन 115-16 ज़िले हैं जो मुतासर हुए हैं किसी न किसी दर्जे में। तो इस वक्त तकरीबन 3 करोड़ 30 लाख के करीब आबादी इफेक्ट हुई है, जबकि पिछले सैलाब में 2 करोड़ के करीब आबादी इफेक्ट हुई थी। तो इसका स्केल बहुत बड़ा है और फिर इसमें फ्लैश फ्लड्स थे, हिल टॉरेंट्स थे, फिर सैलाबी घेरा था, सैलाब का पानी था, बारिशें वहाँ पर हुई कि जिन इलाकों में कभी मॉडरेट रेन भी नहीं हुआ करती थी, तो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी बड़ी रेनफॉल के लिए तैयार नहीं था, इसीलिए बहुत बड़े पैमाने पे नुकसान पहुँचा है। और अब हम इंटरनेशनल इदारों के साथ मिलकर वर्ल्ड बैंक, एशिया डेवलपमेंट बैंक और दीगर जो हमारे डेवलपमेंट पार्टनर्स हैं उनके साथ नीड असेसमेंट के ऊपर हमने काम शुरू कर दिया है ताकि जो हम तखमीने दुनिया के सामने पेश करें वो हमारे तखमीने ना हो बल्कि इंटरनेशनल कम्युनिटी की वैलिडेशन के साथ हो। इससे हमें फिर फाइनेंसिंग रेज करने में बड़ी मदद मिलेगी। इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। मेरे साथ इस वक्त चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज साहब मौजूद हैं। मैं चाहता हूं ज़रा NDMA का इस सारे जो फ्लड रिस्पांस और रिलीफ के लिए इस वक्त कोशिशें हो रही हैं उसके अंदर क्या किरदार है उस हवाले से बात हो जाए। जल साहब, थैंक यू सो मच जी। अब मुझे एक तो ये बताइए कि कितनी बड़ी आफत अब बन गई है पाकिस्तान के लिए, कितना जो है वो कितना बड़ा चैलेंज है इस वक्त जो है, और ख़ास तौर पर जो NDMA का जो काम है जो कोऑर्डिनेशन का कि PDMS के साथ और फिर जो है वो यहाँ पर वफाकी सतह पर भी रखना है, तो वो किस तरह से जो है वो किया जा रहा है? देखिए, इसका अगर आप स्केल देखें तो 33 मिलियन पॉपुलेशन जो है ना वो अफेक्टेड है। 81 डिस्ट्रिक्ट्स अभी तक जो हैं वो क्लैमिटी हिट डिक्लेयर हो चुके हुए हैं। अच्छा, ये ना सिर्फ बारिश से हुआ है बल्कि इसमें ग्लॉव्स भी साइमल्टेनियसली GB में, KP में हुए हैं। इसमें आपको पता है कि हिल टॉरेंट्स, बहुत हैवी हिल टॉरेंट्स हुए हैं और ये जो बारिशें थी ये इतनी शदीद बारिशें थी कि विद इन आवर्स आपको मिलियंस ऑफ क्यूसिक वाटर जो है ना वो मिलेगा ड्रेनिंग डाउन। इसमें ख़ास तौर पे आपने देखा कि जो हमारे कोह सलेमान की रेंज है उसके ऊपर इतनी अनप्रेसिडेंटेड, और ये बारिशें ना सिर्फ बहुत ज़्यादा शदीद थी बल्कि इनकी कंटिन्यूटी बहुत रही। ये आप देखिए ना, तकरीबन 6 हफ्ते के लिए विद हार्डली एनी लेट अप ये बारिशें होती रही।
اور جس کی وجہ سے وہ ہمارا جو انیشیل ریسکیو تھا اس کو بھی اس نے امپیڈ کیا. مثال کے طور کے اوپر ہمارے پاس ہیلیز اویلیبل تھے, لیکن ویدر ڈاؤن ہونے کی وجہ سے ہم ہیلیز کو اس طرح سے آپٹیمم جو ہے نا امپلائی نہیں کر سکے. آپ پوچھتے ہیں کتنا میسو اسکیل ہے. 2010 کا جو فلڈ تھا وہ تو ایک ریورائن فلڈ تھا, اور اس کے جو افیکٹڈ ڈسٹرکٹس تھے وہ فار لیسر تھے, اس کا جو امپیکٹ تھا اوور آل وہ فار لیسر تھا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ 2010 کے مقابلے میں کئی گنا یہ زیادہ بڑا جو ہے نا چیلنج ہے, زیادہ بڑا جو ہے نا وہ فلڈ ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں 2010 والا دریائی سیلاب تھا, لیکن جہاں پر جو ہے وہ بارشیں, گلیشیئرز کا پگھلنا, یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ کٹھی. گلیشیئر کا پگھلنا ہے, اور دوسرا خاص طور کے اوپر جو اس دفعہ ہل ٹورنٹس آئے ہیں وہ بڑا ایک نیا جو ہے نا بہت ہیوی قسم کے وجہ ہل ٹورنٹس فیس کرنے پڑے. اس کی وجہ سے بھی ہے. پھر آپ نے دیکھا اس کی ساتھ اربن فلڈنگ ہوئی, اور الٹیمیٹلی یہ ایک ایسا, اس وقت اگر آپ دیکھیں تو ایک سندھ جو ہے دریائے سندھ, وہ سندھ میں جہاں گزرتا ہے سکھر کوٹری تک, وہ فل اس وقت جو ہے نا اپنی فل کیپیسٹی پہ ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اندرون کا علاقہ ہے اس میں بھی پانی اتنا زیادہ موجود ہے کہ وہ ایسے لگتا ہے کہ یہ شاید ایک ہو گیا ہوا ہے. جی ٹھیک ہے. اچھا بھائی, اب یہ کلائمیٹ چینج جو ہے وہ بہت سارے جو ہے وہ اس پر جو بات ہو رہی ہے فلڈ کے اوپر, اس میں اس کو کلائمیٹ چینج کے ساتھ جو ہے وہ جوڑا جائے. کتنا بڑا فیکٹر ہے کلائمیٹ چینج اس سارے معاملے کے اندر اس وقت جو پاکستان میں صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ جی ہمارے پاکستان میں اتنے اس سال کلیئر انڈیکیٹرز آئے ہیں کلائمیٹ چینج کے. مثال کے طور کے اوپر ہم انجوائے کرتے تھے جی جو بہار کا موسم ہوا کرتا تھا مارچ اپریل میں. آپ کو یاد ہوگا کہ مارچ تک تو اس دفعہ پہلے سردی تھی, اور آل آف اے سڈن پھر جو ہے نا وہ گرمیاں سٹارٹ ہو گئی, گرمیاں شروع ہو گئی. تو وی لاسٹ ایکچولی یو نو دی اسپرنگ سیزن. نمبر 2, heat waves. Starting from April to May and June, we started facing the heat waves. 4 بڑی prominent heat waves آئیں جس میں ہمارے ٹیمپریچرز خاص طور پہ سندھ کے 2-3 شہروں کے, جس میں بلوچستان کے شہروں کے they shot up to near 50 degree Celsius. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ انہی ہیٹ ویوز کی وجہ سے ہمارے جو جنگلات ہیں ان کے اوپر بہت بڑے پیمانے پہ جو ہے نا وہ فائر ہوا. اچھا 13 جون کو بارشیں سٹارٹ ہوئی ہیں, اور 13 جون کی بارشوں سے پہلے ہمیں ڈراؤٹ کی وارننگز تھی کہ جی ہمارے ملک میں جو ہے نا وہ خشک سالی ہونے والی ہے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ یہ جو انپریسیڈنٹڈ رینز ہیں نہ صرف پیٹرن میں انپریسیڈنٹڈ ہے, نہ صرف اپنے جو ہے نا وہ حجم میں انپریسیڈنٹڈ ہے کہ جتنی زیادہ رینز ہوئی ہیں, بلکہ 4-5 ڈفرینٹ جو رینز کے ماڈلز ہوتے ہیں یہ وہ رن ہوئے ہیں. جنرل صاحب بتائیے گا کیا کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ یہ ہنگامی بنیادوں پر ایسا کام ہو کہ یہ جو کلائمیٹ چینج ہے کم از کم اس کا راستہ اگر روکا نہیں جا سکتا تو کم از کم اس پروسیس کو, اس سارے عمل کو تھوڑا جو ہے وہ سلو کیا جا سکے, تاکہ نقصان جو ہے وہ ہمارا اتنا نہ ہو جس طرح سے ایک دم سے آفت آئی, یہ سیلاب آ گیا اور اس قدر جو ہے وہ نقصان ہو گیا. جی اس میں 3 بڑی چیزیں جی, اور جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے وہ تمام ادارے جو اس سے ڈیل کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی سب سے پہلے آپ جو یہ تبدیلی ہے, موسمیاتی تبدیلی, اس کو سمجھیں کہ یہ ہے کیا ہے. اس کی انڈرسٹینڈنگ ایٹ دی ڈیسیژن میکنگ لیول, ان تمام لوگوں کی جو ڈیسیژن میکنگ کرتے ہیں وہ بہت اچھی ہو. پبلک لیول پہ اس کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کریں سو ایز ٹو انڈرسٹینڈ کہ جو موسمیاتی تبدیلی ہے وہ ہے کیا ہے اور اس کے اثرات کیا ہیں. اچھا دوسرا, رسک سینسٹیو گورننس. آپ جتنی گورننس کرتے ہیں اس میں آپ کا جو رسک ہے وہ ضرور فیکٹر ان ہونا چاہیے. تیسرا, آپ انویسٹ کریں ہیویلی, اور انویسٹمنٹ کے ساتھ آپ اڈیپٹیشن پہ جائیں. دی بیسٹ اسٹریٹجی اینڈ دی بیسٹ پالیسیز ٹو اڈیپٹ. جیسے آپ نے خود ہی کہا کہ آپ اس کو بہت بڑے پیمانے پہ کوئی تبدیل تو نہیں کر سکتے ہیں, روک تو نہیں سکتے ہیں, لیکن آپ اڈیپٹ کر کے اپنے نقصانات کو کم سے کم کر سکتے ہیں. ہمارے رسپانس کی بہت زیادہ بات ہوتی ہے, اور کیونکہ سیلاب ایسی چیز نہیں ہے جو صرف پاکستان میں آتے ہیں, دنیا کے ہر ملک میں جو ہے وہ چائنا ہے, شری لنکا ہے, بنگلہ دیش ہے, یہ بھی ممالک وہ ہیں جن کو سیلاب کا سامنا رہتا ہے. لیکن خیال یہ کیا جاتا ہے کہ شاید پاکستان میں جو ہے وہ اس سے تباہی بہت زیادہ ہوتی ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ پاکستان میں تباہی کیوں ہی, ایک تو جی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک ہائیلی پاپولیٹڈ 22 کروڑ کی عوام ہے, اور جن علاقوں میں یہ سیلاب جاتا ہے وہاں آپ دیکھیں ڈینسٹی آف پاپولیشن کتنی زیادہ ہے. ایک تو وجہ اس کی وہ ہے بیسیکلی. دوسری وجہ جو ہے نا ڈیفینیٹلی پریپیئرڈنیس ہوتا ہے کہ لوگ کتنے جو ہے نا وہ پریپیئرڈ ہیں, ان کے اندر کتنا ایک زیادہ جو ہے نا وہ اس کے بارے میں آگاہی ہے. تو وہ آگاہی کم ہونے کی وجہ سے ڈیفینیٹلی ایٹ ٹائمز آپ کے جو
چیلنجز ہوتے ہیں وہ مزید بڑھتے ہیں. اس کی ایک ایگزامپل میں آپ کو بتاؤں جی, ابھی ہم نے نوٹ بھی کیا, کہا بھی, اگر کسی جگہ پہ ایک ایکٹیو لینڈ سلائڈ ہے اور وہ لینڈ سلائڈ آ رہی ہے اور وہاں پہ جتنے اسٹرینڈڈ لوگ ہیں, بجائے اس کے کہ وہ لینڈ سلائڈ سے دور ہٹیں, وہ لینڈ سلائڈ کے بالکل قریب آتے ہیں, جس کی وجہ سے ولنریبلٹی بڑھتی ہے. پھر وہ انتظامیہ کو بڑے ایکسٹرا ایفرٹس کرنے پڑتے ہیں ان لوگوں کو لینڈ سلائڈ, ایکٹیو لینڈ سلائڈ سے دور رکھنے کے لیے. بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے اس وقت سیلاب زدہ علاقوں کے اندر. ان میں ٹینٹوں کی ضرورت ہے, خوراک کی جو ہے وہ ضرورت ہے, تو اس کی جو کوارڈینیشن ہے اس کو کس طرح سے جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں؟ اچھا, ایک تو یہ جی کہ جو ایگزسٹنگ ہمارا پورا جو سسٹم آف ڈیزاسٹر مینجمنٹ میں, اس میں فیڈرل لیول کے اوپر نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے, پروونشل لیول کے اوپر پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز, اینڈ اٹ گوز ڈاؤن ٹو ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز. تو یہ ایک نظام موجود ہے جس کے ذریعے سے آپ کو جو انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے وہ آپ کو اویلیبل ہوتی ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ انفارمیشن ویسے لینا نارمل حالات میں, روٹین میں ایک بڑا چیلنج ہوتا ہے. تو جب ہر چیز ڈسرپٹ ہوئی ہو, وہاں پہ جو انفارمیشن دینے والے لوگ ہیں, مثال کے طور کے اوپر ایک ڈی سی ہے, اس نے آپ کو انفارمیشن اپنے جو ہے نا وہ ڈاؤن اے سیز وغیرہ سے لے کر دینی ہے. وہ خود جب فیلڈ میں ہوتا ہے, بزی ہوتا ہے, تو وہ انفارمیشن ڈیفینیٹلی سلو بھی ہوتی ہے, آپ کو اس طرح سے نہیں آتی. سیکنڈ, جب بہت زیادہ ڈسرپشنز ہوئی ہوتی ہیں پورے سسٹمز کے اندر, تو اس میں آپ کو جو انفارمیشن آپ تک آ رہی ہوتی ہے اس کو کلین کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, اس کو مزید ریفائن کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور اس کے لیے کنٹینیوس جو ہے نا وہ ایفرٹس ہمارے رہتے ہیں کہ جو ہمارے پاس انفارمیشن آئے وہ کس حد تک ریئلسٹک ہے, کتنی جو ہے نا وہ اچھی ہے, اور اگر وہ ریئلسٹک اور اچھی نہیں ہوتی تو ہم اس کو کس طریقے سے واپس ان کے ساتھ ریفرنس کر کے دوبارہ ان کے پاس جا کر تو اس کو مزید کلین انفارمیشن, بہتر انفارمیشن جو ریئلسٹک ہو اور جس کے اوپر ہم زیادہ ریلائی کر سکیں, وہ انفارمیشن لیتے ہیں. جنرل صاحب, تھینک یو سو مچ جی. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں کوآرڈینیٹر FRCC میجر جنرل ظفر اقبال صاحب. میں چاہتا ہوں ذرا جو کام یہاں پر ہو رہا ہے اس حوالے سے ان سے بات ہو جائے. جنرل صاحب, تھینک یو سو مچ. آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو FRCC ہے اس کا مینڈیٹ کیا ہے, اور یہ جو آپ فلڈ ریہیبلیٹیشن یا ریلیف کا جو ہے وہ کام کر رہے ہیں, تو وہ کس طرح سے یہاں پر ہو رہا ہے؟ اصل میں یہ نیشنل آرگنائزیشن پرائم منسٹر کے آرڈرز پہ سیٹ اپ ہوئی ہے, جس میں ہمارا اصل میں مینڈیٹ یہ ہے کہ ہم تمام سٹیک ہولڈرز کو ایک ون ونڈو آپریشن کے ذریعے ایک جگہ اکٹھا کر لیں. اس کا سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز آ کے اپنے اپنے مسائل بیان کرتے ہیں اور ادھر ہی ان کا حل نکالا جاتا ہے. جس طرح آج آپ نے دیکھا کہ ہم نے NHA کو, ہم نے منسٹری آف فائنانس کو, ریلویز کو, تاکہ جتنا بھی ہمارا انفراسٹرکچر ہے اس کے اوپر آج بات چیت ہو سکے, تو وی براٹ آل آف دیم ٹوگیدر. سیکنڈلی, ہم پروونسز کے ساتھ بھی کوآرڈینیشن رکھتے ہیں. کل جس طرح کہ ہم سندھ گئے ہوئے تھے, وہاں جا کے ہم نے چیف منسٹر سے اور باقی لوگوں سے ملاقات کی, ان کے مسائل دیکھے, پھر ایریے میں گئے, ہم اس کو دیکھا. تو اس سے ہمارے ملک کے اندر کوآرڈینیشن بہتر ہوتی ہے اور اسپریڈ جو ہوتا ہے ریلیف کا وہ بہتر ہو جاتا ہے. ابھی آپ دیکھیں گے کہ ہماری کوآرڈینیشن سے اور پروونسز کی کوآرڈینیشن سے جو ریلیف ہے وہ ہم نے کافی حد تک بہتر کر لیا ہے. اس سے پہلے NGOs کسی ایک علاقے میں چیزیں بانٹ رہے تھے, آرمی کسی ایک علاقے میں دیکھ رہی تھی, سول ایڈمنسٹریشن کسی علاقے میں دیکھ رہی تھی, تو ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ نہیں تھا, جس کی وجہ سے کئی جگہوں پر ایڈ نہیں پہنچ رہی تھی. ہماری اس آرگنائزیشن کا یہ مقصد ہے کہ ہم اس کو کوآرڈینیٹ کریں کہ ایڈ ہر جگہ پہنچے. ناؤ وی آر انشورنگ کہ ہر بندے کو ایڈ پہنچے. اس میں ہم ڈفرینٹ جو DCs ہیں اور ہمارے جو لوگ علاقے میں ہیں, NGOs ہیں, ان ساروں کو ہم ایک پلیٹ فارم پہ لے آتے ہیں اور ہر روز کسی نہ کسی ڈسٹرکٹ سے بات چیت کرتے ہیں, اور پھر وہ ہمیں تھرو جیوگرافیکل میپنگ, ٹھیک ہے, GIS میپنگ کے ذریعے ہمیں بتاتے ہیں کہ جی ہم نے کہاں کہاں کر ایڈ پہنچا دیا ہے اور کہاں نہیں پہنچی. وہ واپس آپ کو بتا دیں. لیکن جنرل صاحب, اس پہ لیئرز بہت ساری ہیں. ایک ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے, پھر پروونشل گورنمنٹ ہے, پھر فیڈرل گورنمنٹ ہے, اور اب یہ باڈی بھی جو ہے وہ اس پہ کوآرڈینیشن کا جو ہے وہ کام کری, اور NGOs بھی ہیں آپ نے جس طرح سے کہا. تو آپ کے لیے سب سے زیادہ ضروری تو اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کے پاس جو ڈیٹا ہے وہ موجود ہونا چاہیے. تو یہ مختلف لیئرز ہیں, بہت سارے سٹیک ہولڈرز ہیں, تو یہ جو ڈیٹا آپ اکٹھا کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس انفارمیشن ہو, وہ کس طرح سے جو ہے وہ ہو رہا ہے؟ اچھا, اوتھینٹسٹی آف ڈیٹا بہت ضروری ہے. اب ہمارے پاس ڈیٹا سورسز جو ہیں وہ PDMA ہے, ہمارے ٹروپس آن گراؤنڈ ہیں, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے,
اس کے علاوہ جو این جی اوز ہیں وہ بھی علاقے میں آپریٹ کر رہے ہیں. ان ساروں سے ڈیٹا لے کر پھر اس کو ویریفائی بھی کراتے ہیں. ویریفیکیشن کا بہت سارے پروسیجرز ہیں جو ہم اڈاپٹ کرتے ہیں, اور ویریفائی کر کے تاکہ آپ کے پاس جب ڈیٹا ہے, انٹرنیشنل کمیونٹی کے پاس ڈیٹا جائے تو اس ایک سنگل سورس سے اور اوتھینٹک ڈیٹا جائے. ٹھیک ہے, تو ہمارا جو ڈیٹا کلیکشن ہے اس سے پہلے جس طرح ہو رہی تھی وہ تو ایک علیحدہ میتھڈالوجی ہر ایک اڈاپٹ کر رہا تھا. اب ہم نے اس کو سینٹرلائز کر دیا. ہم ایک ڈیش بورڈ بنا رہے ہیں, اس ڈیش بورڈ کے اوپر یہ سارا ڈیٹا پاپولیٹ ہوگا سو دیٹ ایوری بڈی کین سی اٹ, اور تمام اسٹیک ہولڈرز وہیں سے بیٹھے ہوئے, مثلا ڈسٹرکٹ میں بیٹھا ہوا ہے وہ وہیں سے ڈیٹا فیڈ کر لے گا. اچھا, اب اس میں کیونکہ نقصان جو ہے وہ پاکستان کے جو تمام صوبے جو ہے وہ اس سے متاثر ہوئے ہیں. اب یہ مختلف جگہوں سے شکایات ہیں جو لوگوں کی یا جو ضرورتیں ہیں وہ ان کو یہاں پر جو ہے وہ کس طرح سے دیکھا جا سکتا ہے کہ کس علاقے میں جو ہے وہ کیا کس چیز کی ضرورت ہے, اور پھر یہاں سے رسپانس کس طرح سے جو ہے وہ دیا جاتا ہے. اصل میں دیکھیے یہ جو فلڈ کا رسپانس ہے یہ 3 فیزز میں ہے. ٹھیک ہے, فرسٹ از ریسکیو, سیکنڈ از ریلیف, اینڈ دا تھرڈ از ریہیبلیٹیشن اینڈ ریکنسٹرکشن. پاکستان میں اس وقت ہم 3 صوبوں میں تو ریسکیو سے تقریباً نکل آئے ہیں. کے پی کے, بلوچستان اینڈ پنجاب. آف کورس اے جے کے اور جی بی میں بھی ہم ریسکیو آپریشن سے باہر ہیں. ریسکیو آپریشن صرف سندھ میں چل رہا ہے, وہ بھی ان کے 2 ڈسٹرکٹس میں. تو باقی جو تمام جگہوں پہ ہم ریلیف فیز میں تقریباً آ گئے ہیں. ریلیف فیز میں سب سے بڑی جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ٹینٹس کی اور فوڈ کی. اب اس میں ہم ڈپینڈنگ آن کہ پاپولیشن اس ایریے کی کتنی ہے, کتنے لوگ افیکٹڈ ہیں, ان ساروں کو ہم پھر جہاں سے بھی ہمیں ایڈ آتی ہے, چاہے وہ انٹرنیشنل ہے, چاہے ملٹری کے کلیکشن پوائنٹس ہیں, چاہے سویلین کلیکشن پوائنٹس ہیں, جہاں سے بھی ایڈ آ رہی ہے ہم اس کو مانیٹر کرتے ہیں ود دی ہیلپ آف این ڈی ایم اے, اور اس کو پش کرتے ہیں ٹورڈز دوز ایریاز. ابھی آپ کو صرف میں ایگزامپل دے دوں کہ آرمی کے جو کلیکشن پوائنٹس ہیں, وی ہیو کلیکٹڈ آلموسٹ 6000 ٹنز آف فوڈ ان دا لاسٹ 10 to 12 days, اور ہم نے 6000 ٹنز پش کر دیا ہے, اور اس میں سے 78% وی ہیو پش ٹو سندھ, کیونکہ ریکوائرمنٹ ادھر زیادہ تھی. اس کی وجہ سے جو ہے وہاں حالات تھوڑے سے بہتر ہو رہے ہیں. آپ یقین کیجئے کہ اس وقت جو سندھ میں پاپولیشن افیکٹڈ تھی جو نظر آتی تھی وہ انیشیل ایسٹیمیٹ تھا 3.4 ملین. اٹ از مچ مور دین دیٹ. اور میں یہ بھی دعویٰ نہیں کروں گا کہ ہم 100% تک پہنچ گئے ہیں, پر میں یہ ضرور کہوں گا کہ وی آر پشنگ آر سیلف ٹو دا لمٹ. ہمارے لوگ جو ہیں وہ اس وقت جو فیلڈ میں ہیں, چاہے وہ پی ڈی ایم میں ہے, چاہے وہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے, چاہے وہ آرمی ہے, نو بڈی سلیپنگ, ایوری بڈی از اویک. دن اور رات جو ہے وہ کام کر رہے ہیں, اور ہم پش کر رہے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا انیشلی تھوڑا بہت اضطراب بھی تھا عوام میں, اور کسی ایک جگہ پہ کوئی ٹرک بھی لوٹے گئے. اب وہ اس میں کافی کمی آنی شروع ہو گیا ہے, بہتری کی طرف جا رہا ہے. آپ کے جو رپورٹرز ہیں ایریا میں وہ بھی یہ بتا رہے ہوں گے, ہم ان کو بھی ساتھ لے کے جا رہے ہیں. اس پہ ایک چیز بتائیے گا کہ اس سے پہلے این سی او سی بھی بنی, تو یہ جو فلڈ ریلیف کوآرڈینیشن کمیٹی کا کام ہے اور این سی او سی بھی ظاہری بات ہے, ہم اسی روم میں تھے, ہم دیکھتے رہے جو رسپانس تھا, اس کا موازنہ آپ کس طرح سے کرتے ہیں؟ اس میں دونوں آرگنائزیشنز جو ہیں وہ سملر ہیں ٹو اے گریٹر ڈگری, کہ وہاں بھی کوآرڈینیشن تھی بٹوین آل فیڈرل ڈپارٹمنٹس اینڈ دا پروونسز. یہاں بھی ہم تقریباً وہی کام کر رہے ہیں. ہم تھرو فیڈرل ہیلپ پروونسز کو ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں, اور ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو لیک آف کوآرڈینیشن ہے بٹوین دا ٹیئرز جو آپ نے گنوائے کہ فیڈرل, پروونشل اور ڈسٹرکٹ, ان کے اندر جو کوآرڈینیشن کا فقدان ہے اس کو ہم ختم کریں, اور تاکہ وہ جو لوپ ہولز ہیں وہ کم ہوں, اور جو بیوروکریٹک پروسیجر ہوتا ہے اس کو ہم منیمائز کریں. مگر اس میں سٹیک ہولڈرز زیادہ ہیں, کیونکہ دیکھ رہا ہوں منسٹری آف فائنانس کا بھی کام ہے, پھر منسٹری آف فارن افیئرز کا بھی کام ہے, لیکن ایک اور بڑا سٹیک ہولڈر جو ہے وہ این جی اوز ہیں جو کام کر رہی ہیں, اور انہوں نے کچھ علاقوں میں جا کر جو ہے وہ بڑا اچھا کام کیا ہے. اب کوآرڈینیشن کا جو فقدان جو سرکاری اور جو غیر سرکاری ادارے, وہ یہاں پر جو ہے وہ کیا وہ بھی ہو رہا ہے؟ جی وہ بھی ہم کر رہے ہیں. اصل میں وی ہیڈ اے میٹنگ ود آل این جی اوز جو پاکستان میں آپریٹ کر رہے ہیں, ان کے بڑے بڑے ادارے جو ہیں, اینڈ یو این اوچا جو ہے دے ور آلسو ہیئر. جو ان کا یو این کا ریجنل ہیڈ ہے, ہی واز آلسو ہیئر ود اس 2 days بیک. ان سب کو ہم نے یہاں مل کے ان سے بات چیت کی, ان سے کوآرڈینیشن کی. سندھ میں کیونکہ میجر ایفرٹ ایک چل رہا ہے تو وہاں انہوں نے 2 سینٹرز بنا دیے ہیں, 1 ان حیدرآباد, 1 ان سکر. وی ہیو پلیسڈ آر ایلوز ود دیم, تاکہ ان کی جو کوآرڈینیشن ہے اور جو اسپریڈ ہے اس کو ہم ایک بہتر طریقے سے آگے چلا سکیں. اس سے پہلے تو اپنی مرضی سے جس جگہ ان کو نظر آتا کام شروع کر دیتے. اب ہم نے ان کے ساتھ جو کوآرڈینیشن کیا ہے تو ناؤ وی ول ٹیک دیم ٹو ایریاز ویئر وی فیل کہ ان کی وجہ سے ہمیں بہتر ہیلپ ہو سکتی ہے. ہم یہ نہیں چاہتے
کہ آرمی بھی ایک ہی جگہ ایڈ دے رہی ہو, پی ڈی ایم بھی ایک جگہ ایڈ دے رہی ہو اور این جی او بھی ایک جگہ دے رہی ہو. اس اسپریڈ سے انشاءاللہ ہمارے لوگوں کو بہتر فائدہ ہوگا, اس کوآرڈینیشن سے بہتر فائدہ ہوگا. ایک چیز لاسٹلی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, یہ ڈیزیز آؤٹ بریک کا, بیماریوں کے پھیلنے کا, اس کا بڑا خدشہ ہے اور یہ کنسرن جو ہے وہ آبادیوں کے اندر جو ہے وہ موجود ہے, اور خاص طور پر سندھ کے علاقوں میں جہاں پر ابھی بھی پانی ہے. تو وہاں پر بھی آپ کی جو ہے وہ کوئی کوآرڈینیشن ہے کہ اس کو کس طرح سے جو ہے وہ کنٹرول کیا جا سکے؟ جی ایسے ہے کہ ڈیزیز کے دو حصے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو واٹر بورن ڈیزیز ہیں ان کا ہم کیا حل نکال رہے ہیں, جو لوگ بیمار ہو جاتے ہیں ان کو ہم کیسے میڈیکل ایڈ پرووائڈ کر رہے ہیں. اس وقت آرمی کی میڈیکل ٹیمز ہر ڈسٹرکٹ میں پہنچی ہوئی ہیں. اس کے علاوہ پی ڈی ایم اے نے جتنی ٹیمز تھیں وہ انہوں نے اپنے علاقے میں بھیجی ہیں. اس کے علاوہ پنجاب نے 22 ٹیمز تشکیل دی ہیں جو ہماری کوآرڈینیشن سے اس وقت سندھ میں اور پی ڈی ایم اے کی کوآرڈینیشن سے سندھ میں جا رہی ہیں. اس کے علاوہ ویٹنری جو ہے اینیملز کے لیے ہم یہاں سے اس وقت ان کے ساتھ ان کوآرڈینیشن ہے کہ کتنے ان کے پاس ویٹنری ہاسپٹلز ہیں اور کتنی اور ایڈ ہم بھجوا سکتے ہیں, کیونکہ اینیمل کا سروائیول فار سروائیول آف لائیولیہڈ بہت ضروری ہے. اس پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں. وی آر کوآرڈینیٹنگ دیٹ ایز ویل. اس کی ایک اگلی سٹیج ہے جس میں اصل میں پاکستان میں یہ ڈینگ فیور بہت ہوتا ہے. اس ڈینگ فیور کیونکہ پانی کھڑا ہوا ہے, اس کے لیے آج ہی ہم نے ڈیسٹو اور ایک اور ادارے سے مل کر ایک لاروا کلنگ ہمارے پاس ایک بہت چیپ سولوشن ہے. وہ انشاءاللہ بائی اس کے ہمارے پاس سارے لائسنسز ہیں, ایوری تھنگ وی ہیو. تو ہوپ فلی بائی نیکسٹ ویک وی شوڈ بی ایبل ٹو پٹ دیٹ ان پلیس. جب وہ لاروا کلنگ کے لیے جو ہم میڈیسن ڈال رہے ہیں جب وہ آ جائے گی تو انشاءاللہ یہ جو ڈیزیز کا پھیلنا ہے وہ بھی رکے گا. اس میں ہمیں بہتری کی امید ہے. میرے ساتھ اس وقت عائشہ غوث پاشا موجود ہیں, وفاقی وزیر مملکت برائے خزانہ. یہ جو فلڈ ہے اس کے لیے جو ری ہیبلیٹیشن کا کام ہے, جو ریلیف کا کام ہے, اس کے لیے پیسہ بہت چاہیے. تو یہ منسٹری آف فائنانس جو ہے وہی جو ہے وہ حکومت کا پرس ہوتی ہے, وہیں سے جو ہے وہ پیسے آتے ہیں. میں چاہتا ہوں ذرا اب ان سے ذرا پوچھ لیں کہ کیا حکومت کے پاس اتنے وسائل اور اتنے معاشی ریسورسز ہیں کہ وہ اس صورتحال سے نمٹ سکتی ہے. عائشہ صاحبہ تھینک یو سو مچ. جی پاکستان آئی ایم ایف پروگرام کے اندر ہے اور یہ کیونکہ پہلے بھی بات ہوئی خاص طور پر خیبر پختونخوا اور پنجاب کی طرف سے سابق وزیر خزانہ کا جب وہ معاملہ بھی سامنے آیا تو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ہو سکتا ہے صوبے اپنے فلڈز کے حوالے سے, فلڈز کی وجہ سے جو نقصان ہوا ہے, اپنے ٹارگیٹس جو ہے وہ اس طرح سے پورے نہ کر سکیں. تو آپ ابھی جو نقصانات بتا رہی ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کو ہو سکتا ہے آئی ایم ایف کے پاس دوبارہ جانا پڑے اور یہ بتانا پڑے کہ ہمارا فلڈز کی وجہ سے نقصان ہوا اور ابھی ہماری معیشت پر اور دباؤ آ گیا؟ دیکھیے وہ جو صوبے نے کیا تھا وہ نہایت ہی رسپانسبل بیہیویئر تھا. اس ٹائم پہ ان کو نہیں کہنا چاہیے تھا. البتہ یہ ضرور میں آگے بڑھا کے کہوں گی, دیکھیے جب ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ پاکستان میں فلڈ آیا ہے اور جب پراپر ڈیمیج اسیسمنٹ ہو جائے گا جس میں انٹرنیشنل ایجنسیز بھی ہوں گے, بالکل ٹرانسپیرنٹ ہوگا, تو یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ نقصان کی نوعیت اور یعنی کتنی سیویرٹی ہے اس نقصان کی. تو جہاں باقی ایجنسیز ہیں, ملٹی لیٹرل بائی لیٹرل ایجنسیز ہماری مدد کو اور ریہیبلیٹیشن میں ہیلپ کریں گے, تو یقیناً آئی ایم ایف بھی سوچے گا اس پہ اور ان کو بھی نظر آ رہا ہوگا کہ ملک کس وقت کس مشکل بحران سے گزر رہا ہے, ان کے لیے کتنی دقت ہو رہی ہے. تو میں نہیں سمجھتی کہ کوئی ہمیں اس ٹائم پہ ایشو ہوگا. ابھی امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم پراپر کام کریں ریلیف اور ریسکیو کا, ایک پراپر اسیسمنٹ کریں ہماری ریکنسٹرکشن اور ریہیبلیٹیشن کی ضروریات کا, اپنے وسائل جمع کریں اور پھر اس کے بعد ڈونرز کو, کیونکہ یہ سب ہمارے بس کا تو نہیں ہے, چاہے ہم پروونشل اور پروونسز کو بھی اپنا شہر ڈالنا ہوگا, فیڈریشن کو ڈالنا ہوگا, عام لوگوں کو بھی ڈالنا ہوگا. یہ تو سب پاکستان تو سب کا ڈیمیج ہوا ہے. پھر اس کے بعد پھر ہم انٹرنیشنل ملٹی لیٹرل بائی لیٹرل ساری ایجنسیز کو بھی ان کو ہم اپروچ کریں گے, کیونکہ ہمیں ہمارا اندازہ یہ ہے کہ اتنا بڑا اماؤنٹ ہوگا کہ وہ اکیلے گھر میں رہ کے پاکستان کے اندر موبلائز کرنا مشکل ہو جائے. ریسورسز تو وسائل تو بہت چاہیے اور وسائل سے مراد یہ ہے کہ آپ کو پیسے بھی چاہیے. آپ نے کہا معیشت پر جو ہے وہ دباؤ آئے گا, جی ڈی پی گروتھ ریٹ کم ہو سکتا ہے, آپ کو پیسے جو ہیں وہ لوگوں کی ری ہیبلیٹیشن کے لیے, انفراسٹرکچر کے لیے جو ہے وہ آپ کو چاہیے ہوں گے. اب تو یہ پیسے تو ہمارے پاس, ہماری معیشت تو پہلے ہی دباؤ کے اندر ہے, جو ہماری کرنسی کے حالات ہیں, جو ویسے جو ہے وہ ہماری معیشت پر ایک دباؤ اس وقت جو ہے وہ محسوس کیا جا رہا ہے. تو ایسا تو نہیں کہ یہ فلڈ کی وجہ سے جو معاشی نقصان ہوگا اس کی وجہ سے عام آدمی پر بوجھ اور بڑھ جائے گا؟ دیکھیے عام آدمی پہ تو ذرا ہمارے اس میں بہت
افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے, دل بھی دکھ رہا ہے, اس وقت حالات اچھے نہیں ہیں. جہاں پہ پانی اتر بھی گیا ہے وہاں بھی اچھے نہیں ہیں. اس کی وجہ سے جو شارٹیجز آ رہی ہیں بیسک فوڈ آئٹمز میں اور بیسک اشیاء میں, اس کی بھی پریشانی عام آدمی کو ہٹ کر رہی ہے. اس کے لیے بھی ہمیں بہت افسوس ہے. اور جو حکومت سے ہو پا رہا ہے انفلیشن کو کنٹرول, افراط زر کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم کر رہے ہیں. بہت سارا پارٹ اس میں یہ بھی ہے کہ انٹرنیشنل افراط زر ہو رہا ہے اور ڈپریسیشن ہو رہا ہے, جس کی وجہ سے روپے کی قدر گر رہی ہے اور اس کی وجہ سے مہنگائی بڑھ رہی ہے. تو اس کو ہمیں کسی طرح سنبھالا دینا ہے. حکومت لگی ہوئی ہے اس پہ, جو اپنے اقدامات لے سکتی وہ لے رہی ہے. سپلائی چین مینٹین کرنا ہے, جو چیزوں کی کمی ہو رہی ہے ان کو ٹائملی امپورٹ کرنا ہے باہر سے تاکہ پرائسز یعنی اس کے قیمتیں زیادہ نہ بڑھیں. یہ سب ہم کر رہے ہیں, لیکن ہم کوشش تو یہ کر رہے ہیں کہ عام آدمی پہ زیادہ اثر نہ پڑے. حالات اتنے مشکل ہیں کہ ریلیف ہم دینے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن ہم سب پاکستانیوں کو اندازہ ہے اس بات کا کہ حالات مشکل ہیں اور ہم سب کو تھوڑا بہت اپنا شیئر برداشت کرنا پڑے گا اور تھوڑا تحمل سے کام کرنا پڑے گا. بڑا امیجیٹ مسئلہ ہوگا فوڈ انفلیشن کا آپ لوگوں کا, یہ جو کیونکہ پاکستان میں انفلیشن آلریڈی جو ہے وہ ابھی جو رپورٹ آئی ہے وہ یہ کہ 27% تک چلی گئی ہے جو پچھلی سالانہ رپورٹ ہے. تو مگر میں آپ کہنا یہ چاہ رہی ہوں کہ جو چیزوں میں کمی نظر آ رہی ہے, جیسے ہمیں پچھلے دنوں دیکھا کہ انینز یعنی پیاز اور ٹماٹر میں کی قیمتیں تو ہم نے ان کو ٹائملی امپورٹ کیا جلدی سے, اور اب اس کی اتنا الحمدللہ سپلائی ہو گئی کہ قیمتیں نیچے آنا شروع ہو گئیں. ہم بہت میٹیکولیسلی سارے صوبوں کے ساتھ مل کے سپلائی چینز مانیٹر کر رہے ہیں کہ کہیں بھی کسی جگہ ایسی کوئی بیسک آئٹم میں کھانے پینے کی اشیاء پہ خاص طور پہ تیزی کمی نہ ہو کہ اس کی وجہ سے قیمتوں میں بہت تیزی سے انکریز ہو. دوسرا ہم جو یہ کر رہے ہیں کہ یہ پروفیٹیرنگ یا ہورڈنگ کا ایلیمنٹ کوئی نہ آئے اس میں. تو پروونشل ایڈمنسٹریشن جو ہے خاص طور پہ چیف سیکرٹری کے آفیسز سے اور وہ پھر ان کی پوری پروونشل ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے, وہ اس چیز پہ نظر رکھ رہی ہے اور وہ کوشش کر رہی ہے کہ اس طرح کے کوئی انسیڈنٹس کہیں بھی ملک میں نہ رپورٹ ہوں. تو یہ ہم اس وقت کر رہے ہیں اور اس کے نتائج آپ دیکھیں گے آہستہ آہستہ سامنے آئیں گے. جو چیز کی کمی نظر آنے لگے گی وہ ہم انشاءاللہ ٹائملی امپورٹ کر کے اس کو پورا کریں گے تاکہ لوگوں کو مشکلات کا سامنا نہ پڑے. عائشہ صاحبہ تھینک یو سو مچ. نیشنل فلڈ ریسپانس کوآرڈینیشن سینٹر جو ہے وہ اس کے سامنے چیلنجز بہت سارے ہیں کیونکہ یہ کام کوئی آسان کام نہیں ہے. اس وقت سیلاب کی جو صورتحال ہے ان تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ ان کو لے کر چلنا, اس میں کچھ سیاسی مسائل بھی ہیں, انتظامی مسائل بھی ہیں, لیکن یہ جو قدرتی آفات ہوتی ہیں ان کا مقابلہ تبھی کیا جا سکتا ہے جب سب اکٹھے ہو کر اس عمل میں جو ہے وہ حصہ لیں, اور خاص طور پر جو کوآرڈینیشن ہے, جو اس کی جو مینجمنٹ ہے اس رسپانس کی, وہ بڑی ضروری ہے کیونکہ پاکستان کو ایک کے بعد ایک قدرتی آفت کا جو ہے وہ سامنا جو ہے وہ کرنا پڑ رہا ہے. اور ہمیں جو ہے وہ سیکھنا ہوگا ان قدرتی آفات سے کہ آنے والے دنوں میں خدا نخواستہ اگر کوئی قدرتی آفت آتی ہے تو ہم اس کا بہتر طور پر جو ہے وہ مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں. کورونا کی وبا تھی, اس کے بعد اب یہ سیلاب کی جو آفت ہے اس کا سامنا, اس سے پہلے بارشیں بھی ہوئی تھی. پاکستان کو یہ سبق سیکھنے ہوں گے تاکہ ہم جو ان سے نقصان ہوتا ہے ان قدرتی آفات سے اس کو جو ہے وہ کم کر سکیں. اور یہ چیز ہمیں مد نظر رکھنی ہوگی کہ جو کلائمیٹ چینج کی جس کی بات ہوتی ہے ان سے متاثرہ علاقوں میں جو پاکستان ہے وہ سب سے زیادہ متاثر ہونے والے علاقوں کے اندر پاکستان جو ہے وہ شامل ہے. تو یہ چیز جو ہے وہ اگر ہم نہیں کریں گے تو پھر ہماری معیشت کو بھی اسی طرح سے نقصان ہوتا رہے گا, ہمارے لوگوں کو بھی اسی طرح سے نقصان ہوتا رہے گا. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. میزبان رحمان کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.